وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب. فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، سٹیج پر موجود کثیر تعداد میں اکابرین و عمائدین امت، واجب الاحترام علماء کرام، اور بالخصوص میرے میزبان مکرم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج
15 जनवरी 2025 हम यहाँ जामिया इस्लामिया टेकनाफ के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी ईदगाह के इस वसीअ मैदान में एक दीनी और इस्लाही मजलिस में दावत और तबलीग की निस्बत से जमा होकर अल्लाह की रज़ा के मुतलाशी बनकर इस महफिल को अपनी जन्नतुल फिरदौस का दरवाज़ा समझकर जमा हुए हैं। बांग्लादेश में जहां कहीं भी जाना होता है, मैं अपने सामीईन से सबसे पहला सवाल ये करता हूं कि क्या आप हजरात को उर्दू समझ आ रही है? जिनको समझ आ रही है वो जरा हाथ बुलंद कीजिए। माशाअल्लाह, ऐसे ही दुश्मन ने हमें अलग किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो एक हैं साहब। हमारा दीन भी एक है, हमारा ईमान भी एक है, हमारा किबला भी एक है, हमारा अल्लाह भी एक है और रसूलुल्लाह भी एक है। और मैं दिल की गहराइयों से आप हजरात का शुक्रगुजार हूं। आपने जिस कदर मोहब्बतों का इजहार फरमाया, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। ये दलील है इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वक्त बहुत गुजर चुका है और मैं भी तवील सफर से हाजिर हुआ हूं, तो इख्तिसार के साथ आज की मुलाकात में आपको कुछ पैगाम देने के लिए हाजिर हुआ, इस नीयत से कि आप इस पैगाम को इंतहाई तवज्जो से सुनेंगे, इसको अपने दिल में बसाएंगे, इसको फैलाएंगे और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह। मैंने कुरान करीम की जो आया करीमा तिलावत की है, रब्बुल आलमीन ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि, इसमें अल्लाह ने हमें अपने दीन का पहला ज़ाबता और उसूल बताया है कि मेरे महबूब की ज़ात सिर्फ मनाने के लिए नहीं है, अपनाने के लिए है। पता नहीं आप समझे कि ना समझे, कहीं कहीं मुझे लगता है तर्जमे की ज़रूरत शायद पेश आ जाए। कोई है वलीउल्लाह साहब हमारे करीब? बस करीब ही बैठे या आप कर लेंगे। ये चूंकि उसूली बात है तो इसका तर्जमा ज़रूरी है, फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहला ज़ाबता, सबसे पहला मैसेज, सबसे पहला पैगाम जो आज की मजलिस में मैं आपको देना चाहता हूं टेकनाफ के रोशन ज़मीरों, उसको दिल में बसा के रखना कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस सिर्फ मनाने के लिए नहीं है, अपनाने के लिए है। इसको बोलिए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलाद रसूल मुहतरम मेहमान বলছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীতে প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য সেটা এই আয়াতে কারিমার মধ্যে বলে দিয়েছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে পৃথিবীতে শুধুমাত্র মানুষকে কথা মানানোর জন্য পাঠাননি, বরং আপন করার জন্য পাঠিয়েছেন। समझ आ गई आपको? अपनार बुझें।
ہمارے ایک اللہ والے گزرے ہیں، ان کا نام تھا مرزا مظہر علی جان جانان رحمت اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ بیت الخلا سے نکلتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ بیت الخلا سمجھتے ہیں؟ ساتھیوں نے، شاگردوں نے ان کو سنبھالا، ان کو لٹایا، ان کا علاج کیا، ان کو ہوش میں لائے، پھر پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ بیمار ہیں، طبیعت خراب ہے، کیوں بے ہوش ہو گئے، کیوں گر گئے؟ غور سے سننا عزیز ساتھیوں، جان جانان رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے الحمدللہ طبیعت بالکل ٹھیک ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ تو پوچھا پھر بے ہوش کیوں ہو گئے؟ فرمانے لگے مسئلہ یہ ہے کہ جب میں بیت الخلا سے باہر نکلا تو سنت یہ ہے کہ باہر پہلے داہنا پاؤں رکھنا ہے، میں نے آج غلطی سے بایاں پاؤں باہر رکھ دیا، تو مجھے خیال آیا کہ مظہر اگر ابھی ابھی موت آ گئی تو زندگی کا آخری عمل محمد کی سنت کے خلاف کر رہا ہے، تو محمد کو کیا منہ دکھائے گا؟ پہلا ضابطہ، پہلا اصول ہے کہ ہمارے آقا کی ذات اقدس صرف منانے کے لیے نہیں ہے، اپنانے کے لیے ہے۔ دوسرا ضابطہ سنیے، جب تک رحمت عالم کی سنت کو، ان کی لائے ہوئے دین کو اور شریعت کو نہیں اپنائیں گے، زندگی کی گاڑی منزل کو نہیں پہنچ پائے گی، سفینہ حیات ساحل بکنار نہیں ہو سکے گا۔ آپ سب نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو قبیلہ بنو سعد کی حلیمہ سعدیہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ سے وصول کر کے اپنے سینے سے لگا لیتی۔ یہ واقعہ سنا ہے آپ حضرات؟ آج میں اس سے آگے کی بات سنانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا معصوم ہیں، شیر خوار ہیں، ان کو سینے سے لگا کر اپنی سواری اپنی اونٹنی کے قریب جانے لگی تو ان کے شوہر جن کا نام حارث تھا، انہوں نے دور سے حلیمہ کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا حلیمہ جلدی آؤ، بہت لیٹ ہو گئے ہیں ہمارا سارا قافلہ آگے جا چکا، تو اور میں پیچھے رہ گئے، جلدی قدم اٹھاؤ تاکہ ہم بھی اپنے قافلے کے ساتھ جا ملیں۔ حضرت حلیمہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر تیز قدموں سے چلتے ہوئے اپنی سواری اونٹنی تک جا پہنچی۔ اونٹنی سمجھتے ہو؟ حارث نے کہا بیٹھو جلدی کرو۔ حضرت حلیمہ اونٹنی پر بیٹھ گئی، اور اس وقت عرب کا یہ رواج تھا کہ اونٹ پر یا اونٹنی پر جب میاں بیوی دونوں بیٹھتے تھے تو شوہر آگے بیٹھتا تھا اور بیوی پیچھے بیٹھتی تھی۔ آپ کے ہاں بھی یہی رواج ہے موٹر سائیکل پر؟ جی کہیں ایسا تو نہیں کہ بیگم صاحبہ کو آگے بٹھایا ہوا ہو اور پیچھے خود خادم کی حیثیت سے؟ حلیمہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اونٹنی کے پچھلے حصے پر بیٹھ گئیں اور ان کے شوہر حارث اگلے حصے میں بیٹھ گئے۔ حارث نے اونٹنی کو چلنے کا اشارہ کیا، اونٹنی نے اٹھنے سے انکار کر دی۔ بڑے پریشان ہوئے، اسی اونٹنی پر ہم چل کر آئے ہیں، بیمار نہیں ہے،
کھانا بھی کھلایا ہے اچھی طرح، ناشتہ بھی کرایا ہے، آرام بھی کر چکی ہوئی ہے، تھکن کے آثار بھی نہیں ہیں، اٹھتی کیوں نہیں؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا حارث کافی دیر سے بیٹھی ہوئی ہے اونٹنی، تو شاید اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، ایسا کرو تم اتر جاؤ نیچے، ذرا وزن کم ہو جائے گا، پھر اس کو اٹھاؤ، چند قدم پیدل چلاؤ، جسم وارم اپ ہو جائے گا تو پھر تم بھی بیٹھ جانا۔ سمجھ آئی بات؟ حارث نے کہا بہت اچھا مشورہ دیا تم نے بھائی۔ حارث نیچے اترے، حلیمہ بیٹھی ہیں، وہ نہیں اتری۔ حارث نے نیچے اتر کر اونٹنی کو اٹھنے کا اشارہ کیا، وہ جمپ لگا کے کھڑی ہو گئی۔ حارث نے اونٹنی کی رسی پکڑ کر اس کو پیدل چلایا، 2-3 چکر لگوانے کے بعد جب اطمینان ہو گیا کہ اونٹنی کا جسم معتدل ہو گیا، تو پھر اس کو بٹھایا کہ میں بھی سوار ہو جاؤں۔ اونٹنی کو بٹھانے کے بعد جیسے ہی حارث اونٹنی پر سوار ہوئے، اونٹنی کو اٹھنے کا اشارہ کیا، اس نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ ٹکناف کے روشن ضمیروں، حارث سمجھ گیا وہ بات جو آج ہم نہیں سمجھ رہے۔ حارث نے کہا حلیمہ، یہ جس بچے کو تم سینے سے لگا کر بیٹھی ہو نا، مجھے یہ لگتا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ ان لہذا الولد لشأن، یہ کوئی عظیم بچہ ہے، بلند شان والا بچہ ہے۔ اس کا پیدا کرنے والا پسند نہیں کر رہا کہ حارث آگے بیٹھے محمد پیچھے بیٹھے، آؤ ترتیب بدلتے ہیں، حلیمہ تو محمد کو لے کر آگے بیٹھ۔ ارے حارث کیا، ساری کائنات محمد کے پیچھے چلے گی۔ جیسے ہی ترتیب بدلی، رحمت عالم کو امامت پر لے آئے، حارث پیچھے بیٹھ گئے، اونٹنی کو اٹھنے کا اشارہ بھی نہ کرنا پڑا، وہ جمپ لگا کے کھڑی ہوئی، ہواؤں سے باتیں کرتی ہوئی اپنے قافلے کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئی۔ دوسرا اصول، اگر نبی کی لائی ہوئی شریعت کو امام نہیں بنائیں گے، اگر اپنی عقل و خرد کو رحمت عالم کی سنت پر قربان نہیں کریں گے، بات نہیں بن سکے گی۔ تیسرا ضابطہ، میرے آقا جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، اس دین اور شریعت کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ پھر سنو، یہ سمجھ آ رہا ہوگا ان کو؟ میرے آقا جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، اس کی بنیاد اور اس کی اساس عقیدہ توحید ہے۔ اور یہ فیصل نہیں بیان کر رہا، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین نے فرمایا خیال رکھنا کہیں تمہیں کوئی گمراہ نہ کر دے، کہیں کوئی تمہارے عقیدہ توحید پر ڈاکہ نہ ڈال لے۔ یاد رکھنا ٹیکناف والو، جان کے لٹیرے بھی خطرناک ہوتے ہیں، لیکن ایمان کے لٹیرے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا تمہارے لیے قانون اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں،
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کوئی اور تمہارا معبود نہیں، کوئی اور تمہارا مسجود نہیں، کوئی اور ہر جگہ موجود نہیں، کوئی اور علام الغیوب نہیں، کوئی اور کارساز نہیں، کوئی اور دستگیر نہیں، لا الہ الا ہو، کون ہے تمہارا معبود؟ ماشاءاللہ آگے والوں کی آواز تو آئی ہے مجھے، لیکن وہ جو پیچھے کھڑے ہیں مجھے نہیں نظر آ رہے ماشاءاللہ کتنے ہیں۔ آج مجھے تو یوں لگتا ہے اتنی بڑی تعداد میں آپ جمع ہوئے ہیں، آج تو آپ کی محفل میں فرشتے بھی بے شمار ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ جو آخر میں کھڑے ہیں نا وہ بھی، اور جو دائیں اور بائیں کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی، ان سب کی آواز مفتی کفایت اللہ صاحب تک پہنچے تو ان کی محنتوں کا ثمر مل جائے۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بت تمہارے معبود نہیں ہیں؟ نہیں، اونچا کہو۔ سورج تمہارا معبود، چاند تمہارا معبود، ستارے تمہارا معبود، جانور تمہارے معبود، آگ تمہاری معبود، کوئی اور تمہارا معبود نہیں، لا الہ الا ہو۔ کون ہے ٹکناف والو بتاؤ نا، کون ہے معبود؟ ہمارا سجدہ کس کے لیے، ہمارا روزہ کس کے لیے، ہمارا صدقہ کس کے لیے، ہمارا عمرہ کس کے لیے، ہماری دعائیں کس سے ہوں گی، ہماری التجائیں کس سے ہوں گی؟ ہم کیوں مانگیں کسی اور سے؟ رب کعبہ کی قسم ہمارے اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، جس نے تنے تنہا ساری کائنات بنا دی۔ رب العالمین نے فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کبھی غور کرو نا آسمان کی چھت تمہارے لیے بلند کرنے والا کون ہے؟ تمہاری گھر کی چھت کے لیے پلر ضروری ہے نا، تمہاری مسجد کی چھت کے لیے پلر ضروری ہے نا، تمہاری دکان کی چھت کے لیے پلر ضروری ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، وہ کون ذات ہے جس نے تا حد نگاہ پھیلے ہوئے آسمان کی چھت کو بغیر پلر کے قائم کیا ہوا ہے؟ کون ہے؟ ایک اور مقام پر فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، کہیں تمہیں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے ہم محنت کرتے ہیں تو دھان اگتا ہے، کہیں تمہیں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے میں محنت کرتا ہوں تو چاول اگتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا دھان ہو، گندم ہو، چنا ہو، مکئی ہو یا باجرا ہو، تمہاری محنت سے نہیں اگتا، اللہ کے کرم سے اگتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا الم نجعل الارض مہادا، یہ جس زمین پر تم بیٹھے ہوئے ہو نہ یہ والدین سے لے کر آئے ہو، نہ کسی مل آنر سے لے کر آئے ہو، نہ کسی بادشاہ نے تمہیں عطا کی ہے، اس زمین کا قالین بچھانے والا کون ہے؟ کیوں ہم مانے کسی اور کو؟ اللہ کی قسم ہمارے اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، جو خود کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، لیس
کاف عربی میں تب استعمال ہوتا ہے جب صفات میں تشبیہ دی جائے. زید کل اسد، زید فی الشجاع. کاف استعمال ہوتا ہے جب صفت میں تشبیہ دی جائے، اور مثل استعمال ہوتا ہے جب ذات میں تشبیہ دی جائے. فیصل مثل عبد المجید. رب العالمین نے فرمایا لیسا کا مثلی شیء. کائنات میں کوئی نہیں جو اللہ کی ذات میں اس جیسا بن سکے یا اللہ کی صفات میں اس جیسا بن سکے. وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، وہ صفات میں بھی اکیلا ہے. وہ خود کہتا ہے یا عبادی، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت. میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، تمہیں دکان سے رزق نہیں ملتا، تمہیں ملازمت روزی نہیں دیتی، تمہیں والدین روٹی نہیں کھلاتے، تمہیں حکومت رزق نہیں دیتی. الا من اطعمت، تم سب کو روزی دینے والا کون ہے؟ فاستطعمونی اطعمکم. تو اپنی روزی میں اضافہ کے لیے حرام نہ کمایا کرو نا، چوریاں نہ کیا کرو نا، اور روہنگیا والے ڈاکو بنگالی معصوموں کو اغوا نہ کیا کرو نا. کبھی اللہ سے مانگ کے تو دیکھو نا. رب العالمین فرما رہے ہیں فاستطعمونی اطعمکم. مجھ سے مانگا کرو نا. تمہارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، میرے دینے میں کمی نہیں ہو سکتی. یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم. یا عبادی کلکم عار الا من کسوت فاستکسونی اکسکم. اور قربان جاؤں مفتی صاحب، اللہ کی رحمت پر میں قربان، میری اولاد قربان، میرا خاندان قربان. رب العالمین نے فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. جانتا ہوں، رب نے کہا جانتا ہوں تمہیں پیدا کیا ہے میں نے، لوگوں سے چھپا چھپا کر گناہ کرتے ہو، اللہ سے نہیں چھپتا ہے. والدین کے سامنے بھی محترم بن کے رہتے ہو، میں جانتا ہوں تو کتنا گناہگار ہے. اولاد کے سامنے بھی نیک بن کے رہتے ہو، میں جانتا ہوں تیرے کرتوتوں کو. کبھی رات کو مجھے ناراض کرتے ہو، کبھی دن کو میری نافرمانی کرتے ہو. لوگوں کے ڈر سے تو گناہ چھوڑ دیتے ہو، میرے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتے ہو. تم گناہ کرتے جاتے ہو اور میرا احسان دیکھو نا، تمہیں نقد سزا نہیں دیتا، تم گناہ کرتے ہو میں معاف کرتا ہوں. کہاں سے لاؤں میں اللہ جیسا؟ ہے ہی نہیں کوئی میرے اللہ جیسا. نہ کوئی ذات میں اس جیسا ہے، نہ کوئی صفات میں میرے اللہ جیسا ہے. رحمت عالم نے فرمایا اللہ گناہگار کو حشر کے روز قریب بلائیں گے. ایک گناہگار جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، سوائے کلمہ کے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا. رب العالمین بلائیں گے ادھر آؤ میرے پاس، ادھر آؤ میرے پاس. رحمت عالم نے فرمایا اتنا قریب اللہ بلائے گا اس گناہگار کو حتی یضع کنفہ علیہ. اب یہ حدیث کے وہ الفاظ ہیں، میں آج تک اس کا ترجمہ نہیں کر سکا. یہاں آ کر ساری لغات ختم ہو جاتی ہیں. ہاں
ایک پریکٹیکل ٹرانسلیشن کر کے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. شاید جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کو میسج مل جائے. اگر آپ سب میری طرف دیکھیں تو میں آپ کو بتاؤں حتی یضع کنفہ علیہ کا کیا مطلب ہے. یہ رومال دیں, تشریف رکھیں, آپ بیٹھ تشریف حضرت مجھے دے دو, تشریف رکھیں. رحمت عالم نے فرمایا اللہ ایک گناہگار کو قریب بلائے گا, سب کی نگاہیں اٹھیں گی یہ کون ہے بدبخت, یہ دنیا میں تو بڑا نیک بنا پھرتا تھا, لوگ اس کو شاہ صاحب کہتے تھے, لوگ اس کو مفتی کہا کرتے تھے, لوگ اس کو امام کہا کرتے تھے, لوگ اس کے لیے جلوس نکالا کرتے تھے. جیسے ہی اللہ دیکھیں گے کہ لوگوں کی نظریں اٹھی ہیں, میرے گناہگار بندے کی بے عزتی ہونے لگی ہے, اللہ ایک ستاری کی چادر لے کر اس گناہگار کے منہ پہ ڈال دے گا تاکہ کسی کو اس گناہگار کا نام بھی پتہ نہ چلے, اس کی پہچان بھی حاصل نہ ہو. اللہ کی قسم میرے اللہ جیسا کوئی نہیں. ہمیں تو اپنے بھائیوں کی غلطیاں پتہ چل جائیں ہم سوشل میڈیا پہ اچھال دیتے ہیں, ہمیں تو اپنے رشتہ داروں کی خطائیں معلوم ہو جائیں ہم نیوز چلا دیتے ہیں. اوے اپنے اللہ سے سیکھو, اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ, اللہ کرے کہ میں یہ سبق بھی آپ کو دے جاؤں. اللہ اکبر, وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی میرے آقا کا نام آئے کیا پڑھنا ہوگا؟ نہیں ایسے نہیں بھائی, ایسے تو پھر میں آپ کو چھٹی نہیں دوں گا آج. اتنا آہستہ درود پڑھو گے تو یہ تو آپ کے اس چھت تک نہیں جائے گا. میں چاہتا ہوں اتنا اونچا درود پڑھیے عرش تک چلا جائے. میرے آقا کے ہم پر اتنے احسانات ہیں, ہم ان کو اور کوئی ہدیہ تو دے نہیں سکتے نا. ارے درود تو محبت سے پڑھنا چاہیے. صلی اللہ ہو, اتنا اونچا درود پڑھنا ہے کہ آج جب ہم گھر جائیں نا تو گھر والوں کو بھی پتا چلے آج اس کا گلا خراب ہے, نبی کو یاد کر کے آیا ہے. رحمت عالم نے فرمایا اللہ اس گناہگار کو قریب بلائیں گے, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, پھر اس پر ستاری کی چادر تان دیں گے, بس وہ ہوگا اس کا رب ہوگا اور کوئی نہیں. پھر اللہ فرمائیں گے اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا, ہاں میرے بندے کچھ یاد ہے نہ کتنے گناہ کر کے آئے, تو بھول گیا اپنے گناہ, اتنے زیادہ کر کے آیا تجھے یاد بھی نہیں. لیکن اللہ تو وما کان ربک نسیا, اس کے پاس تو تیرے ہر عمل کا ریکارڈ موجود ہے نا, وہ تو کچھ بھی نہیں بھولا ہے. رحمت عالم نے فرمایا اللہ اس گناہگار کو اس کے گناہ, اس کی خطائیں, اس کی بدعملیاں, اس کی غداریاں یاد کروائیں گے. وہ سنتا جائے گا, شرماتا جائے گا, وہ گناہگار سنتا جائے گا, گھبراتا جائے گا, ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا, مجرموں کی طرح سر جھکا لے گا, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے, اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا. عرض کرے گا الہ العالمین مانتا ہوں سارے گناہوں کو, تسلیم کرتا ہوں ساری خطاؤں کو, میں تو سمجھتا تھا میں نے سب سے گناہوں کو چھپا لیا, اللہ سے بھی چھپ گیا ہوگا, مجھے کیا خبر تھی. یا اللہ تجھے تو ہر گناہ معلوم بھی ہے اور یاد بھی ہے, معافی مانگتا ہوں, ہاتھ جوڑتا ہوں, مجھے سزا نہ دے, مجھے معاف فرما, مجھے جہنم سے بچا لے. رحمت عالم نے فرمایا اپنے گناہگار بندے کو روتا دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. رب العالمین فرمائیں گے سترتھا علیک فی الدنیا,
میرے بندے دنیا میں میرا کرم تیرے شامل حال رہا، تو گناہ کیا کرتا تھا، میں تیرے گناہوں کو چھپا دیا کرتا تھا، تیری اولاد کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا، والدین کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی، اساتذہ سے بھی چھپا لیا کرتا تھا، طلباء کو بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، ساری کائنات سے میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپایا۔ آج تو میرے بارے میں کیا گمان رکھتا ہے کہ تجھے عذاب دے کر رسوا کر دوں؟ نا، میں تیرے گناہوں کو دیکھوں یا اپنے محمد کی آنکھوں کو دیکھوں، جس نے ساری رات آنسو بہا کر تجھ جیسوں کے لیے جنت مانگی تھی نا۔ رب العالمین فرمائیں گے سترتها علیک فی الدنیا، دنیا میں میرا کرم تیرے شامل حال رہا، تو گناہ کرتا رہا، میں تیرے گناہوں کو چھپاتا رہا، آج میں اعلان کرتا ہوں غفرتها لک اليوم، جتنے مرضی گناہ لے کر آ جاؤ، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں ہمارے اللہ جیسا کوئی نہیں، اس یقین کو دل میں بسا کر جواب دیجئے ہم سب کا معبود کون ہے؟ اور اگر بات پوری کروا لوں آپ سے تاکہ عالم ارواح میں میرے ابا کی روح پرسکون ہو جائے، صرف اللہ نہیں کہنا، اللہ ہی کہنا ہے، اللہ ہی سمجھتے ہو؟ آپ کے ہاں ہی کو کیا کہیں گے؟ ای، اللہ ای، اس لیے کہ ماحول کے تیور بگڑ رہے ہیں، کچھ لوگ روحانی طور پر بیمار ہوتے جا رہے ہیں، کچھ نادان یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی اللہ بھی کرتا ہے، دنیا بھی کرتی ہے، دوائیاں بھی کرتی ہیں، اور ہمارے پیر صاحب بھی کرتے ہیں۔ اور رب العالمین نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کائنات میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ اتنا اونچا ای کہو کہ سارے ٹکناف میں توحید کی روشنی پھیل جائے، اتنا اونچا ای کہو کہ سب موحد ہو جائیں، اور ہماری اس محفل کے چاروں طرف جو فرشتے موجود ہیں نا، رجسٹر حاضری لے کر کھڑے ہوئے، تم میں سے ایک ایک کا نام لکھ رہے ہیں، وہ فرشتے لکھ دیں کہ فیصل بھی بیٹھا تھا، موحد تھا، ٹک کر دیں، ٹک سمجھتے ہو؟ صاد کر دیں، صحیح، الجواب صحیحاً، یہ بھی موحد ہے، 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 وہ سب بھی موحد ہیں، تم سب بھی موحد ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب کا معبود کون ہے؟ ہم کسی اور کا سجدہ نہیں کرتے، ہمارا مسجود کون ہے؟ کسی اور سے اولاد نہیں مانگتے، ہمیں اولاد دینے والا کون ہے؟ کسی اور سے عزت کا سوال نہیں کرتے، ہم سب کو عزت دینے والا کون ہے؟ اور یہ وہی بات ہے جو عبد المجید نے آپ کو سکھائی، یہ وہی بات ہے جو فقیہ امت مفتی عبد الرحمن نے آپ کو سکھائی، یہ وہی بات ہے جو مولانا اشرف علی تھانوی نے آپ کو سکھائی، یہ وہی بات ہے جو مولانا حسین احمد مدنی نے سکھائی، یہ وہی بات ہے جو محمود الحسن نے بتائی، رشید احمد گنگوہی نے بتائی، عبد الغنی مجددی نے بتائی، شاہ ولی اللہ نے بتائی، عبد القادر جیلانی نے بتائی، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، سب نے یہی بتایا، اور پھر اور اوپر جاؤ تو ابو بکر و عمر نے بھی یہی بتایا ہے، عثمان و علی نے بھی یہی بتایا ہے، طلحہ و زبیر نے بھی یہی بتایا ہے،
سعد اور سعید نے بھی یہی بتایا ہے، معاویہ بن ابی سفیان نے بھی یہی بتایا ہے، اور ان سب کے استاذ، ہم سب کے مقتدا، ہم سب کے امام، ہم سب کے محبوب، اللہ کا محبوب، کونین کا دلبر، انبیاء کا افسر، رسولوں کا امام، محمد مصطفیٰ، اس نے بھی یہی پیغام دیا ہے۔ بھول نہ جانا ٹیکناف والو اس پیغام کو، بھول نہ جانا، کہتے رہا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے کہتا رہا کرو، کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا۔ میں نے استقبالیہ جلوس میں آپ کے ایمانی جذبے کا مشاہدہ کیا، اور میں بلا تکلف کہنا چاہتا ہوں، 10 دن ہو گئے مجھے بنگلہ دیش میں، آج ٹیکناف والے بازی لے گئے ہیں۔ ٹیکناف والوں نے اظہار محبت میں حد کر دی اور بے حد کر دی، لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے آپ شرما رہے ہیں، ذکر کرتے ہوئے آپ تھوڑا سا گھبرا رہے ہیں۔ بے قرار ہو کر پڑھیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان اللہ سے محبت کے اظہار میں گھبراتے نہیں ہیں، اللہ سے محبت کے اظہار میں شرمایا نہیں کرتے۔ ارے وہ تو بے قرار ہو کر، محمد کے رضاکار ہو کر، اللہ کو خوش کرنے کے جذبے سے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ مجھے ایسا لگتا ہے ٹیکناف والوں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم جھوم کے اللہ کو یاد کر رہے ہو، اللہ کی رحمت بھی جھوم رہی ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آؤ دعا کرتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی سکھانا چاہتا ہوں۔ یہ تو عربی میں ہے نا، و زبان یار من عربی و من عربی نمیدانم، کیا کریں؟ اردو بھی ہمیں آتی ہے، بنگلہ بھی ہمیں آتی ہے، آج کل تو خیر سے انگلش تو بہت ہی زیادہ آتی ہے، نہیں آتی تو عربی نہیں آتی۔ ترجمہ سکھا دوں اس کلمے کا، یاد رکھو گے نا؟ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یہی ہے آپ کا ایمان؟ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ آپ میری طرف توجہ رکھیے، مجمع منتشر ہو جائے گا۔ بڑا خاص وقت ہے یہ، بڑا خاص وقت ہے، آپ کے چہرے ایمان کی روشنی سے جگمگا رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے آپ کے دلوں کا رابطہ براہ راست ہو گیا، جیسے لائیو ہو گیا، لائیو ہو گیا۔ اللہ آپ سے سننا چاہتا ہے، اللہ آپ کے ایمانی جذبے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ آپ کا یہی ایمان ہے نا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ اللہ کے سوا کوئی مسجود ہے؟ تو پھر یہ جو کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، اس کو بنگلہ میں کیسے کہیں گے؟
کیوں نہیں؟ کیوں نہیں نا؟ کیوں نہیں نا؟ تو یہ میرے ساتھ آپ نے مل کر کہنا ہے، سب نے مل کر کہنا ہے، کہو گے نا؟ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں 2 دفعہ کہیں گے، مل کے کہیں گے، جم کے کہیں گے، ہاتھ اٹھا کے کہیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کہیں گے، اور اتنا اونچا کہیں گے کہ شیطان کا منہ کالا ہو جائے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی نہیں، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ لا الہ۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت بوڑھے کو جوان نہیں کر سکتی۔ یہ کلمہ ہے، یہ عقیدہ ہے، توحید پر ایمان ہے جو بوڑھوں کو بھی جوان کرتا ہے۔ لا الہ لا الہ۔ وعدہ کرو میرے ساتھ ٹیکناف والو، وعدہ کرو میرے ساتھ، کوئی ہمیں مال دے نہیں بکیں گے، کوئی ہمیں ٹاکا دے کلمہ نہیں چھوڑیں گے، کوئی ہمیں ذبح کر دے کلمہ نہیں چھوڑیں گے، کوئی ہمیں گولی مارے کلمہ نہیں چھوڑیں گے، کوئی ہمیں آگ میں جلائے کلمہ، کوئی ہمیں پھانسی پر لٹکائے کلمہ، ہر حال میں پڑھیں گے، ہر حال میں پڑھیں گے، چلتے ہوئے بھی، بیٹھتے ہوئے بھی، سوتے ہوئے بھی، جاگتے ہوئے بھی، ڈرائیو کرتے ہوئے، دکان جاتے ہوئے، بچوں کو سلاتے ہوئے، اور خواتین روٹیاں پکاتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے پڑھتے رہیں گے، اس کو راضی کرتے رہیں گے۔ لا لا الہ الا اللہ، لا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم تقبل منا۔ اے اللہ میں ان کے ایمان کا گواہ ہوں، اے اللہ ان کے عقیدے کا گواہ ہوں، بہت ساری آنکھوں میں آنسو دیکھے یا اللہ، ہمیں محروم نہ کرنا اپنی رحمت سے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا دوست بنا لے۔ یہ دعا کر دوں، اجازت ہے؟ یہ دعا کر دوں؟ یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں۔ آمین آمین کہو نا اتنا اونچا۔ یار رہے، اے اللہ ہمیں کسی کی دوستی نہیں چاہیے، ہمیں تیرا پیار چاہیے۔ یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں۔ ہم کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں۔ ہوش رہے نا مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اور اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ یاد رکھنا ٹکناف والو، یہ کلمہ ہمارے اتحاد کی بنیاد ہے۔ جب تک اس کلمے سے وفا کرو گے،
اللہ ہم سب کو جوڑ کے رکھے گا۔ اگر ایک دوسرے کی محبت دل میں لانا چاہتے ہو، اگر مشکلات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہتے ہو، تو مجھ سے وعدہ کرو کسی حال میں کلمے کو نہیں چھوڑیں گے، زندگی کے آخری سانس تک اس کلمے سے وفا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ پکا وعدہ کرتے ہو؟ جو وعدہ کرتے ہیں ہاتھ اٹھائیں، ارے جو وعدہ کرتے ہیں کھڑے ہو کے دکھائیں۔ انشاءاللہ ہم عقیدہ توحید سے وفا کریں گے، انشاءاللہ ہر قربانی دیں گے، اللہ سے بے وفائی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں ختم نبوت۔ حضرت جی تشریف رکھیے، ابھی چھٹی نہیں ہوئی بھائی، ابھی تو بیان شروع ہوا ہے۔ میرا برخوردار کہہ رہا ہے ابھی تو مبتدا ہوا ہے، خبر باقی ہے۔ تشریف رکھیں۔ میں نے آج آپ کو 3 اصول بتائے ہیں، کتنے بھائی؟ سب سے پہلا اصول یاد رکھنا، میرے آقا کی ذات منانے کے لیے نہیں، اپنانے کے لیے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نعرے تو لگائیں، ہم جلسے تو کریں، ہم جلوس تو نکالیں، ہم جھنڈے تو لہرائیں، ہم حلوے تو کھلائیں، لیکن جب سچ بولنے کی بات آئے تو نبی کا راستہ چھوڑ دیں، جب دیانت کی بات آئے تو نبی کا راستہ چھوڑ دیں، جب سچائی کا موقع آئے تو جھوٹ بول کر اپنے نبی سے بے وفائی کر دیں۔ میرے ساتھ وعدہ کرو انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ہم اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنی مرضی پر نہیں چلیں گے، ہم اپنی عقل پر نہیں چلیں گے، ہم وہ نہیں کریں گے جو دل کہتا ہے، ارے ہم وہ کریں گے جو دل والا کہتا ہے۔ پکا وعدہ ہو گیا۔ دوسرا اصول میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر نبی کی زندگی کو، اگر نبی کی شریعت کو، اگر نبی کی سنت کو، اگر نبی کے دین کو امام نہیں بناؤ گے تو زندگی کی کشتی ساحل پر نہیں پہنچے گی۔ نبی کی زندگی کو امام بنا کر چلیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسرا ضابطہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے دین کی اساس، ہماری شریعت کی بنیاد عقیدہ توحید ہے کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی طاقت میں اور اس کی قدرت میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک۔ چوتھا اور آخری اصول بتاؤں اور پھر دعا کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے ہائے ہائے، جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنا دی، ہاں، جن جیسا اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ فرمایا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، قربان جاؤں اقبال تجھ پر، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا حسین بنایا، اتنا جمیل بنایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ خود کہہ دیا کہ اب محمد جیسا دوبارہ نہیں بناؤں گا۔ ہاں، چوتھا اصول یہ ہے عزیز دوستو کہ انشاءاللہ ہم دین کی اشاعت میں بھی اپنے نبی سے وفا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اگر دین کہیں مٹے گا تو ہم گھر میں آرام سے نہیں بیٹھیں۔ اگر کوئی اللہ کی توحید میں
شرک کی ملاوٹ کرے گا تو ٹیکناف کا نوجوان سینہ سپر ہو کر سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی ابلیس کا ساتھی ہمارے آقا کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے گا تو انشاءاللہ ٹیکناف کا بچہ اپنی جان دے کر محمد کی ختم نبوت کی حفاظت کرے گا۔ وعدہ کرتے ہو میرے ساتھ؟ پکا وعدہ کرتے ہو؟ اگر تم نے اپنا وعدہ سچا کیا تو انشاءاللہ اگلے سال فیصل 2 دن لے کر تمہارے پاس آئے گا۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم کس منہ سے تیرے در پہ آئے ہیں؟ اے اللہ اتنا اولیاء کا مجمع آیا ہوا ہے یا اللہ، اتنے علماء کرام بیٹھے یا اللہ، اتنے نیک لوگ بیٹھے یا اللہ، اتنے حفاظ بیٹھے یا اللہ، اتنے قراء بیٹھے ہوئے یا اللہ، اتنے نیک لوگ آئے ہوئے یا اللہ۔ اے اللہ تو اس بات کا گواہ ہے ان سب نے اللہ ہی کے نعرے لگائے ہیں یا اللہ، تو اس بات کا گواہ ہے ان سب نے بے قرار ہو کر تیرے محبوب پر درود پڑھا ہے یا اللہ۔ اللہ رات کا آدھا حصہ گزر گیا ہے اور ہمارا ایمان ہے یا اللہ کہ تو آسمان دنیا پر اپنی قدرت کے مطابق موجود ہے یا اللہ۔ اللہ اس مجمع میں فرشتے بھی آئے ہوئے ہوں گے اللہ۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے خالی واپس نہ بھیجنا۔ اللہ ہماری جھولی بھر دے یا اللہ، اللہ ہماری جھولی بھر دے یا اللہ۔ لوگ پتہ نہیں کس کس سے جھولیاں بھرواتے ہیں، اور ہمارا تو ایمان ہے سب کی جھولیاں تو ہی بھرتا ہے یا اللہ۔ اللہ ہمارے خالی دامن کو بھر دے یا اللہ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ۔ اللہ ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اللہ، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے اللہ۔ اللہ اتنے گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں، شرم آ رہی ہے اللہ۔ اللہ منہ بھی اوپر نہیں اٹھایا جا رہا یا اللہ۔ اللہ کریم، اللہ کریم ہمیں معاف فرما دینا یا اللہ۔ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو یا اللہ۔ اللہ دیکھنا لوگ رو رہے ہیں اللہ، اللہ یہ کسی اور کے ڈر سے نہیں رو رہے، یہ تیرے ڈر سے رو رہے ہیں اللہ۔ اللہ تو ان کے رونے پر خوش ہو جانا یا اللہ۔ اللہ بچے اتنا روئیں تو ماں بھی رونا شروع ہو جاتی ہے یا اللہ۔ اللہ بچے اتنا روئیں تو ماں ان کو سینے سے لگاتی ہے، کہتی ہے نہ رو میرے بچے نہ رو، وہ آنسو پوچھ لیتی ہے یا اللہ۔ تو ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ، تو ہمیں اکیلا نہ چھوڑ یا اللہ۔ اے اللہ آج تو اتنا بڑا مجمع رو رہا ہے، اللہ جبرائیل کے بھی آنسو نکل آئے ہوں گے اللہ۔ اللہ فرشتے بھی رو رہے ہوں گے اللہ۔ او اللہ فرشتوں کی سن لے، فرشتے ہماری سفارش کر رہے ہوں گے، ان کو معاف کر دو اللہ۔ ہمارے اعمال نامے کو پاک کر دے اللہ، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے اللہ۔ اللہ کریم، اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو حنان و منان ہے، تو غفور اور غفار ہے۔ اے اللہ، اے اللہ ہمارے نبی نے ساری رات آنسو بہا کے ہماری مغفرت کی دعائیں مانگی ہوئی ہے یا اللہ۔ اے اللہ تو ان کی دعاؤں پر ہی ہمیں معاف فرما دے، تو ان کے آنسو قبول فرما کے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ کریم، اللہ مہربان، ایسے میرا دل کہتا ہے آج ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہے۔ اے اللہ علماء کہتے ہیں جب بہت آنسو نکلنے لگے، جب جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں، جب آنسوؤں کا شمار ممکن نہ ہو، جب منہ سے نکلنے والے الفاظ گڈمڈ ہونے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ قبول کر رہا ہے۔ اللہ اللہ قبول کر لے اللہ۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی غلامی نصیب فرما دے، ہمیں اپنے محبوب کی شریعت کی اتباع نصیب فرما دے اللہ۔ اپنے نبی کی ہر سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم پورے عالم میں اسلام کو زندہ فرما دے اللہ۔
پورے عالم میں ہر شخص کو ایمان کی دولت عطا فرما دے یا اللہ۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ہمارے اکابر علماء کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ، جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث پڑھنے پڑھانے والے، اے قرآن پڑھنے پڑھانے والے، ساری زندگی زمین پر بیٹھ کر اپنے آپ کو مٹا کر اپنے جسم کی پرواہ کیے بغیر تیرے دین کی خدمت کرتے ہوئے آج ہاتھ اٹھا کے بیٹھے یا اللہ۔ اللہ، ان کے رونے کی آوازیں مجھے آ رہی ہے یا اللہ۔ اللہ، تو ان کی وجہ سے ہماری بھی قبول فرما لے، تو ان کی برکت سے ہماری بھی قبول فرما لے۔ اللہ، پورے ٹیکناف کے مسلمان آئے ہوئے ہیں یا اللہ، پورے شہر نے آ کے استقبال کیا۔ اے اللہ، یہاں جگہ نہیں ہے ایک انگلی رکھنے کی بھی یا اللہ۔ اے اللہ، سارے ٹیکناف والوں سے راضی ہو جائے یا اللہ۔ اے اللہ، پورے شہر والوں سے راضی ہو جائے یا اللہ۔ اے اللہ، آج ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نبی والی جنت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نبی والی جنت عطا فرما دے۔ اے اللہ، تیری حکمت ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہے کہ ہم 1400 سال بعد پیدا ہوئے، لیکن دکھ تو ہے نہ تیرے نبی کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ اے اللہ، دکھ تجھے بتانا چاہتے ہیں، تیرے محبوب کی خوشبو نہ سونگھ سکے اللہ، تیرے نبی کی تلاوت نہ سن سکے اللہ۔ اللہ، ہم تو یتیم بچے کی طرح ہے جس نے باپ کو دیکھا ہی نہ ہو یا اللہ۔ اللہ، ہم یتیموں پہ ناراض نہ ہو، ہم پہ غضبناک نہ ہو۔ اے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، اس مجلس کو قبول فرما لے، اس محفل کو قبول فرما لے، اس میں آنے والوں کو، اس میں بیٹھنے والوں کو۔ اے اللہ، 2 گھنٹے سے نوجوان کھڑے ہو کر بیان سن رہے ہیں اللہ۔ اللہ، ان کے کھڑے ہونے پر رحم فرما دے اللہ۔ اے اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ، اور انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہوا نا، وہ تو فرشتوں کی طرح معصوم تیرے سامنے روتے نظر آ رہے ہیں اللہ۔ ہائے، کسی کی آمین تجھے اچھی لگتی ہوگی تو اس کی وجہ سے ہماری بھی قبول کر لے اللہ۔ آج ہمیں مایوس واپس نہ بھیجنا، آج ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ بھیجنا اللہ۔ اتنے لوگ کسی حکومت کے پاس آ جائیں اور حکومت بھی مان جاتی ہے، اور تو ارحم الراحمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے، اور تو ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ، ہماری مان لے اللہ، اللہ ہماری مان لے اللہ۔ ہم منت کرتے ہیں، ہم منت کرتے ہیں اللہ، ہمارا کوئی زور نہیں ہے اللہ، ہماری کوئی زبردستی نہیں ہے اللہ، ہم تیرے پاؤں پڑتے ہیں اللہ، ہم اپنا امامہ اتار کے تیرے سامنے پھینک دیں اللہ۔ اللہ، ہمیں معاف کر دے اللہ، ہمیں معاف کر دے اللہ، ہم سے راضی ہو جائے اللہ، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ، ہمیں عزتیں عطا فرما، ہمیں سعادتیں عطا فرما، ہمیں عظمتیں نصیب فرما، اپنے محبوب کی غلامی نصیب فرما۔ اے اللہ، علماء کا خادم بنا دے، اے اللہ، علماء کا خادم بنا دے، اے اللہ، مدارس سے محبت کرنے والا بنا دے، اے اللہ، دین پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ، اسلام کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، کتنے طلباء ہیں یہاں تیرے دین کو پڑھنے والے، سب کو کامیابی عطا فرما دے۔ اے اللہ، کتنے عوام ہیں تیرے دین سے محبت کرنے والے، سب کو اپنی محبت نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے پولیس والے بھائی اس ملک کی حفاظت میں اپنی جان دے رہے یا اللہ، تو ان کی حفاظت فرما لے، تو ان کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ، بنگلہ دیش کو تعمیر عطا فرما، ترقی عطا فرما، سعادت عطا فرما، امارت عطا فرما، وحدت نصیب فرما، محبت نصیب فرما، فراوانی رزق عطا فرما۔ اے اللہ، خود کفالت نصیب فرما، اے اللہ، دیانتدار حکومت نصیب فرما۔ اے اللہ کریم مہربان، اگر کوئی مقروض ہے اس کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما۔ اے اللہ، اگر کوئی بے اولاد ہے اس کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ، جن کی بچیاں گھر بیٹھی ہیں ابھی شادی نہیں ہوئی، غیب سے رشتوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ، جن بچیوں کی شادی ہو گئی ہے، اے اللہ، ان رشتوں میں برکت عطا فرما۔
اے اللہ ہمارے مفتی کفایت اللہ صاحب کو اے اللہ خوب خوب صحت عطا فرما. انہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے تیرے دین کی بات کرنے کے لیے, پوری جان لگائی ہے. اے اللہ ان کی خدمات قبول فرما لے, ان کے ساتھیوں کی خدمات قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے مفتی صاحب کے ادارے میں ترقی عطا فرما, ان کی مسجد کی تعمیر مکمل فرما. جو ساتھی ان کے ساتھی ہیں, جو ان کے محب ہیں, جو ان کے حکم پر خرچ کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں, ان کو بے شمار رزق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے بچے محمد ابراہیم کو شفا عطا فرما, ہمارے بھائی ولی اللہ کی اہلیہ کو شفا عطا فرما. اے اللہ کریم مہربان, جو مانگ رہے وہ بھی عطا فرما, نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے ہی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وامتہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صبر صبر صبر, مسافہ نہیں کرو. थोड़ा सा बैठना है, रास्ता खाली होना ہاں ভাই মেহরবানি করে মোলাকাত করবেন না. এতগুলা মানুষের সাথে মোলাকাত করলে উনি তো এখানেই অসুস্থ হয়ে যাবেন. আল্লাহর ওয়াস্তে আপনারা নিয়ত